बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको इसलिए तकलीफ़ दी कि कल जो मुल्क के मुसल्लत वज़ीर आज़म ने तकरीर की और आवाम से मुखातिब, ये याद रहे कि जो तकरीर है उसका उन्वान ये था कि वज़ीर आज़म आवाम से बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आवाम से मुखातिब होंगे। तो कल की जो तकरीर है, अगर वो आवाम से मुखातिब होने की तकरीर थी तो पहले तो मैं ये कहती थी कि वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठे हैं, लेकिन उनकी तकरीर से इस बात का यकीन हो गया है कि जो ज़हनी तवाज़न खो जाने की जो शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ गई है। और मुझे और पाकिस्तान की आवाम वो तकरीर सुनने के बाद ये सोच रही है कि क्या ये मुसल्लत शख्स जो 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुल्क पर मुसल्लत किया गया था, क्या ये शख्स उस ऑफिस पर मुसल्लत करने के काबिल है? जो आवाम को धमकी देता है, जो रियासत को धमकी देता है, जो अदलिया को धमकी देता है, जो अदारों को धमकी देता है, जो पार्लियामान को धमकी देता है और धमकी देकर अवाम को कहता है कि अवाम की वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर घटिया बातें सुनते हैं। ये मुल्क का वज़ीर आज़म अवाम से मुखातिब है। जो इश्तिहारात लगाकर एक दिन पहले इस चीज़ की तशहीर की जाती है कि कल वज़ीर आज़म या आज वज़ीर आज़म अवाम से मुखातिब होंगे, है कि अवाम की वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर घटिया बातें सुनते हैं। ये मुल्क का वज़ीर आज़म अवाम से मुखातिब है। जो इश्तिहारात लगाकर एक दिन पहले इस चीज़ की तशहीर की जाती है कि कल वज़ीर आज़म या आज वज़ीर आज़म अवाम से मुखातिब होंगे। तो इमरान खान साहब की कल की तकरीर एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जिसको ये मालूम हो चुका है कि वो नालायक है, वो नाअहल है, वो चोर है, एक डेस्परेट, एक फ्रस्ट्रेटेड और ऐसा शख्स जो इक़्तिदार की हवस के खौफ में मुब्तला है और जिस शख्स को ये पता चल चुका है, जो कुर्सी छोड़ने के खौफ में मुब्तला है और उसको इस बात का पता चल चुका है कि उसके घर जाने का वक्त हो चुका है। और कल की डेस्परेशन, कल की तकरीर पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि इमरान साहब ज़हनी तौर पर घर जा चुके हैं। 3.5 साल कंटेनर पर चढ़कर कहता रहा कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और आज 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी मौसूफ की तकरीर के जुमले हैं कि अब मैं हुकूमत से चला जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप खुदा का वास्ता है जान छोड़ें अवाम की और घर जाएं, क्योंकि ये जो धमकियां हैं, ये जो वज़ीर आज़म की कुर्सी को इस्तेमाल करके रियासत को धमकी है, अदलिया को धमकी है, अदारों को धमकी है, अवाम को धमकी है, पार्लियामान को धमकी है, इससे सिर्फ आपकी अपना खौफ झलकता है, आपकी अपनी नाकामी, नाउमीदी, नालायकी और नाअहली का खौफ झलकता है। जो 3.5 साल अवाम की जेबों पर डाका डाला और उसका खौफ और उसकी हकीकत बयान की आपने। इमरान साहब ने कल एक और इकबाल जुर्म किया, और वो इकबाल जुर्म जो 3.5 साल से ऑपोजिशन और पाकिस्तान की आवाम जानती है कि आरटीएस को बिठाकर आपको लाया गया था, आपको बिसाखियां देकर ऐवान में लाया गया था और पहुंचाया गया था। आपने इसका इकबाल जुर्म किया इस बात से कि अगर मुझे निकाला या मुझे मत निकालो की धमकी देकर जो लोग अवाम की ताकत से आते हैं, जो लोग अवाम के वोट से आते हैं, वो अवाम के पास जाते हैं। वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर मुसल्लत होकर अवाम को धमकी नहीं देते, वो अवाम के पास जाते हैं। और दूसरी बात, धमकी क्या देते हैं? छोड़ूंगा नहीं, मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। तो इमरान खान साहब, आप जब सड़कों पर थे, जब आप सड़कों पर थे और जब आप सड़कों के ऊपर गलाजतों के ढेर उगल रहे थे, उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था, उस वक़्त पंजाब का वज़ीर आला शहबाज शरीफ था, और सड़कों पर आने के बाद अंपायर की उंगली के सहारे की बातें आप करते थे।
ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کی، اس کو گلے سے گھسیٹ کر سڑکوں پر گھسیٹنے کی دھمکی دی، اور آج وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں دفتر میں بیٹھ کر گھٹیا باتیں سنتا ہوں۔ عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر دو، عوام کو بے روزگار کر دو، تو عوام آپ کو کیا کہے؟ عوام کی گھٹیا باتیں نہیں، 3.5 سال اس کرسی پر مسلط ہو کر صرف اور صرف گھٹیا باتیں آپ نے کی ہیں۔ اس کرسی کی تضحیک اور تذلیل آپ نے کی ہے۔ جب بولتے ہیں الزام لگاتے ہیں، جب بولتے ہیں گالی دیتے ہیں، جب بولتے ہیں لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کرسی کی تضحیک آپ نے کی ہے، اور کہتے ہیں میں عوام کو چھوڑوں گا نہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا؟ عوام کو تو آپ نے ویسے ہی کسی قابل نہیں چھوڑا، نہ روٹی لینے کے قابل چھوڑا، نہ دوائی لینے کے قابل چھوڑا، نہ بجلی اور گیس کا بل دینے کے قابل چھوڑا، نہ چینی دینے کے قابل چھوڑا۔ آپ نے عوام کو بے روزگار، ملک کو کنگال اور ملک کا دیوالیہ کی حد تک اس کو برباد کر دیا ہے۔ آپ کس کو اور نہیں چھوڑیں گے؟ یہ دھمکی کس کے لیے؟ اور یہ کرسی جانے کا خوف کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نالائق ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ چور ہیں، اور سڑکوں پہ آنے والے، ایوانوں میں، جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں والے عذاب آپ کے اور بدبودار انتقام سے اپوزیشن گزر چکی ہے۔ بیٹیوں کو ہتھکڑیاں باپ کے سامنے آپ نے لگائی، نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو ہتھکڑی لگائی، حمزہ شہباز کو سزائے موت کی چکی میں رکھا، شہباز شریف کو سزائے موت کی چکی میں رکھا، نواز شریف کو جیل میں رکھا، پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے سپاہی اور ساتھیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ آپ کے ہر الزام کے سے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر سپاہی اور نواز شریف کا ساتھی سرخرو ہوا، عدالتوں سے فیصلے لے کر سرخ ہوا۔ جو الزام آپ نے لگائے ان تمام الزامات کے مجرم آپ خود ہیں۔ جو الزام آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف پہ لگایا وہ ہر جرم آپ نے خود کیا، اس کا اصل مجرم عمران خان ہے۔ سڑکوں پہ آنے کی دھمکیاں کس کو دیتے ہیں؟ یہ کس کے لیے دھمکی ہے آپ کی؟ اور آپ کا یہ جو پہلے کہ میں حکومت میں آؤں گا نہیں چھوڑوں گا، آپ نے حکومت میں آتے ہی اپوزیشن کو سزائے موت کی چکی میں ڈالا۔ ہم وہ پورا آپ کا بدبودار انتقام مکمل کر چکے ہیں، اپنا جواب دے چکے ہیں۔ نہ صرف پاکستان کی عدالتوں سے سرخرو ہیں بلکہ آپ نے بیرون ملک جتنی عدالتوں میں الزامات لگائے اور کیسز کیے، ہم وہاں سے بھی سرخرو ہو کر آئے ہیں۔ اور جب آپ سڑکوں پر غلاظت اگل رہے تھے، جب آپ انتشار اخلاقیات کا جنازہ نکال رہے تھے، جب آپ عدم برداشت اور سیاسی انتقام کی چکی میں اس کے ہوس میں جھلس رہے تھے، اس وقت نواز شریف جس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں، شہباز شریف جس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں، اس وقت وہ بجلی کے منصوبے بنا رہا تھا، وہ سڑکیں بنا رہا تھا، وہ موٹر وے بنا رہا تھا، وہ دہشت گردی ختم کر رہا تھا، وہ ملک کی عوام کو خوشحالی دے رہا تھا، وہ ملک کی عوام کو ترقی دے رہا تھا، سکول بنا رہا تھا، ہسپتال بنا رہا تھا۔ شہباز شریف جس کے بارے میں کل جو آپ نے باتیں کی، میں اس پر ابھی آؤں گی، وہ اس وقت پنجاب کے عوام کو ہسپتال، سکول اور وہ تمام منصوبے پبلک ٹرانسپورٹ کے جس پہ آج تک آپ تختیاں لگا رہے ہیں، جس پہ آپ اس کو الزام دیتے تھے، جس وقت آپ ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اس وقت ملک کا وزیر اعظم ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں میں سڑکوں پر آؤں گا تو چھوڑوں گا نہیں؟ آپ سڑکوں پر جا کر دیکھیں، جس عوام کو آپ نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ان سڑکوں پر جائیں گے نا تو عوام آپ کا عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں، آپ سڑک پر، آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں، صرف آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں جہاں سے آپ نے الیکشن لڑا، جہاں سے آپ کو RTS بٹھا کر جتوایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کے دائیں اور بائیں آ کر کھلاڑیوں اور کھلنڈروں کو بٹھایا گیا تھا۔ کس کو دھمکی دیتے ہیں؟ تم ہو کیا جس کو تم دھمکی دو گے؟ کل پرسوں جس وقت جس کرسی پر بیٹھ کر تم یہ دھمکی دیتے ہو، جب وہاں سے اترے تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہتے ہو نواز شریف واپس آئے، نواز شریف بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر واپس آیا تھا۔ شہباز شریف جس کے اوپر آپ نے الزامات لگائے، جھوٹے الزامات لگائے، جو ہر روز جن الزامات کی جو حقیقت ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے آتی ہے۔ ہم بے گناہ ہوتے ہوئے تمہارے جھوٹے الزامات کے باوجود سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئے ہیں۔ ہم نے بیٹیوں کو ساتھ والی جیل میں سزائے موت کی چکیوں میں رکھوایا۔ کس کو دھمکی دیتے ہو؟ یہ دھمکیاں ہمارے لیے تو نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو یہ تمام چیزوں سے سرخرو ہو چکے ہیں۔ پھر یہ دھمکی کس کے لیے؟
یہ دھمکی پاکستان کی ریاست کے لیے؟ تم عدلیہ کو کل دھمکیاں دیتے رہے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر، تم اداروں کو دھمکی دیتے رہے، تم پارلیمان کو دھمکی دیتے رہے، کیونکہ اپوزیشن تو ان دھمکیوں میں نہ کسی خوف میں، اور تم نے تو تمہارے جھوٹے الزامات اور تمہارے جھوٹے بدبودار انتقام نے ہمارا خوف بھی ختم کر دیا۔ اب کیا کرو گے؟ بیٹیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں اور ان کو ہتھکڑیاں باپ کے سامنے لگوانے کے بعد اور کیا کرو گے؟ کیا کر سکتے ہو تم؟ اس کے بعد کرمنل کہتا ہے شہباز شریف کرمنل ہے، اس کو میں اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا۔ تمہاری اوقات کیا ہے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی؟ اور تمہاری جرت کیسے ہے شہباز شریف کو کرمنل کہنے کی؟ تم یہ کنٹینر نہیں ہے۔ 3.5 سال گزر چکے ہیں عمران خان صاحب، یہ مت سمجھیں کہ یہ 3.5 سال پہلے کی کنٹینر کی گفتگو ہے۔ تمہارا بدبودار سیاسی انتقام، جس میں تم نے شہباز شریف، نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، بے گناہوں کو، اس کا تو حساب عوام لے گی آپ سے۔ اس کا جو حساب ہے وہ تو آپ سے قدرت لے گی۔ یہ عمل ہے، اس سے تو تم چھوٹو گے نہیں کبھی بھی۔ پورے ملک کو کنگال کرنے والا، پورے ملک کو بھوکا کرنے والا، ملک کے دیوالیہ حد تک اس کو تباہ کرنے والا، معاشی مستقبل ہمارے بچوں کا داؤ پہ لگانے والا، ہمارے بچوں کو 50,000 ارب ٹوٹل اور 20,000 ارب کے قرضے کا مقروض کرنے والا، ہماری عوام سے دوائی چھیننے والا، آٹا بجلی گیس چھیننے والا کرمنل ہوتا ہے۔ کرمنل آپ ہیں۔ کرمنل جو ہوتا ہے وہ بجلی اور گیس کے اندر 500 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا ہوتا ہے۔ کرمنل جو ہوتا ہے وہ چینی کو پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے، 11 لاکھ ٹن چینی تمہارے دستخوں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، ملک میں قلت ہوتی ہے، پھر امپورٹ ہوتی ہے، اور پھر پاکستان کی عوام 50 روپے نواز شریف کی چینی خریدنے والی 110 روپے کلو چینی خریدتی ہے۔ یہ کرمنل ہوتا ہے۔ گندم کو ایکسپورٹ کرنے والا 60 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ تمہارے دستخط سے ہوتی ہے، وہ دستخط سے ایکسپورٹ کرنے والا پھر امپورٹ کرتا ہے، قلت کرتا ہے، اور پھر 35 روپے نواز شریف کی چین آٹا خریدنے والا 90 روپے کلو آٹا خریدا جاتا ہے۔ کرمنل یہ ہوتا ہے۔ کرمنل جو ہوتا ہے وہ بی آر ٹی پشاور کے 120 ارب کے کھڈے کھودنے والا ہوتا ہے، جو بی آر ٹی پشاور سے 75 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالنے والا کرمنل ہوتا ہے۔ اور کووڈ فنڈ، عوام کی صحت اور زندگی بچانے والا، اربوں کا کووڈ فنڈ کھانے والا کرمنل ہوتا ہے۔ اس کے بعد بلین ٹری سونامی، درختوں کے اوپر پیسہ کھانے والا کرمنل ہوتا ہے۔ فورن فنڈنگ والا کرمنل ہوتا ہے، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ والا کرمنل ہوتا ہے۔ 6 سال جو جواب نہیں دیتا۔ تم کہتے ہو نواز شریف اور شہباز شریف سے جواب لیں گے، تم نواز شریف اور شہباز شریف کا جواب لینے والے پہلے بتاؤ کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا، اس کے اندر جو 6 سال سے ایک کاغذ جمع نہیں کرایا، اس میں طاہر اقبال کون ہے؟ اس میں بتاؤ محمد نعمان افضل کون ہے؟ بتاؤ محمد ارشد کون ہے؟ محمد رفیق کون ہے؟ جو آفس بوائز جس کے ذریعے تم نے منی لانڈرنگ کی، جس کے ذریعے تم نے 26 اکاؤنٹس کھولے اور الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے۔ یہ جواب اب تمہیں دینے پڑیں گے۔ اس کے بعد بتاؤ کہ جو ڈیب کی بوری یوریا 2400 ڈیب جو ہے آج 9700 روپیہ پاکستان کی عوام خرید رہی ہے۔ کرمنل یہ ہوتا ہے۔ کرمنل ہوتا ہے جو یوریا 1200 سے 2800 روپیہ کسان خرید رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں لائنوں کے اندر، ان کو یوریا نہیں مل رہا۔ کرمنل یہ ہوتا ہے۔ کرمنل توشہ خانہ اور رنگ روڈ میں پیسے کھانے والا کرمنل ہوتا ہے۔ کرمنل وہ ہوتا ہے جس نے 550 ارب کی ملک کی چینی کھا گئے۔ کرمنل وہ ہوتا ہے جو 1200 ارب کا آٹا کھا جائے۔ تم کہتے ہو شہباز شریف کرمنل ہے؟ شہباز شریف نے پاکستان کی عوام، پنجاب کو جو منصوبے دیے، جو منصوبے جس وقت تم اس پر الزامات لگا رہے تھے، جو منصوبے دیے اس میں صرف 1000 ارب کا ذاتی قانونی آئینی انتظامی کال آف ڈیوٹی سے بالا تر ہو کے، جس کی ضرورت نہیں تھی، 1000 ارب 1 کھرب سے زیادہ کی بچت کی، اس کو تم کرمنل کہتے ہو۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کرمنل ہوتا کیا ہے۔ پھر یہ وہ منصوبے ہیں، چاہے وہ میٹرو ہو، انرجی کے منصوبے ہوں، ایل این جی کے پلانٹس ہوں، سکول ہوں، ہسپتال ہوں، رنگ روڈ جس میں تم ڈاکہ ڈالتے ہو اور شہباز شریف پیسے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیپ ٹاپ سکیم ہو، ہسپتال ہو، پبلک ٹرانسپورٹ ہو، اورنج ٹرین ہو، میٹرو ٹرین جس پہ تم تختیاں لگاتے ہو، اس کے اندر سے یہ بچت کی۔ ذاتی بزنس کو نقصان پہنچا کر پاکستان کی عوام کے لیے 1.5 ارب کا فائدہ کیا،
اور ذاتی نقصان پہنچایا، کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوا، ملک کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا، اور ملک کی عوام جس کو جو منصوبے شہباز شریف لگا گیا، جس کو تم نے متنازع بنایا، جس پہ تم نے الزامات لگائے، جہاں جہاں الزام لگائے اس عدالت سے تم فرار تم نے حاصل کی، آج تک ثبوت نہیں پیش کیا، اور تمہاری اوقات کیا شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی؟ شہباز شریف کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے، شہباز شریف کو پارلیمان نے ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، تم اس کو اس لیے اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے کیونکہ یہ جو منصوبوں کی فہرست ہے یہ تم سے لگتے نہیں ہیں، تم نالائق ہو، اور جو خود اپنی جاب اپلیکیشن دیتا ہو ایکسٹینشن کی وہ شہباز شریف پر انگلی نہ اٹھائے، یہ تمام وہ منصوبے ہیں جو تمہیں معلوم ہے سرکاری فائلوں کا حصہ ہیں، اور آج پاکستان کی عوام نہ صرف وہ منصوبے لگائے شہباز شریف اور نواز شریف نے، ان کو مکمل کیا، اور آج پاکستان کی عوام ان کو استعمال کر رہی ہے۔ تم کہتے ہو کہ شہباز شریف کرمنل ہے، اب جو اصل کرمنل ہے، جس نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا ہے، جس نے پاکستان کو کنگال کیا ہے، جس نے پاکستان کی معیشت کو داؤ پر لگایا ہے، جس نے ملک کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے، جس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے اندر منی لانڈرنگ کر کے ملک کے خلاف سازش کی ہے، جس نے 3.5 سال میں پاکستان کی عوام کو سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑا ہے، اب اس کا جواب دینے کا وقت ہے۔ تم سیاسی شہید بننے کی کوشش نہ کرو، تم لوگوں کو دھمکیاں دینے کی کوشش نہ کرو، تم اپنی نالائکی کا، اپنی نااہلی کا بوجھ اداروں پہ مت ڈالو، تمہیں یہ ڈیفلیکشن اور یہ ڈسٹریکشن ہم کرنے نہیں دیں گے، اور تم کہتے ہو مجھے مت نکالو، تمہیں صرف نکالیں گے نہیں، ہم تمہیں کان سے پکڑ کر نکالیں گے، کیونکہ تم نے پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے۔ ہم تمہیں ڈیل، تمہارے منہ سے آج کل ڈیل کی باتیں بہت نکل رہی ہیں، ہم امپائر کی انگلی کے اشارے کے لیے ڈی چوک پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر سیاسی اور عوامی حربہ استعمال کر کے تمہیں نکالیں گے، تمہیں کان سے پکڑ کر نکالنا چاہیے، کیونکہ تم اتنے نالائق ہو، تم اتنے نااہل ہو، تم نے پاکستان کی عوام کا روزگار چھینا ہے، تم نے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے پاکستان کی عوام کے خلاف ہر جمہوری حربہ استعمال کیا ہے، تم فسطائیت کی جو ایسی تاریخی مثال ہو کہ تم نے آج پاکستان کی عوام کو کسی قابل نہیں چھوڑا، تم نے سکوت کشمیر کیا ہے، تم نے پارلیمان کی تضحیک کی ہے، تم نے پارلیمان کی روایات، اخلاقیات، اس معاشرے کی اخلاقیات کو برباد کیا ہے، تم نے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کیا ہے، تمہیں نکالیں گے نہیں، تمہیں کان سے پکڑ کے نکالیں گے۔ عمران خان صاحب یہ بات سن لو، آج تم اس کرسی پر بیٹھ کر اس کرسی کی طاقت کے ہوس کے اندر، اس کرسی کی طاقت کے جنون کے اندر دھمکیاں دیتے ہو، عوام کو دھمکیاں دیتے ہو، جب تک یہ کرسی ہے، اور وہ کرسی تمہاری اپنی نہیں ہے، وہ کرسی بیساکھیوں کے سہارے کے ساتھ تمہیں دی گئی تھی، اور آج جب بیساکھیاں لڑکھڑانے لگی ہیں اپنی نالائکی، نااہلی کی وجہ سے، تو تم دوسروں کو دھمکی دیتے ہو کہ مجھے مت نکالو، میں سڑکوں پر آ جاؤں گا، تم سڑکوں پر آؤ، تمہیں ہم چیلنج کرتے ہیں، تم سڑکوں پر آؤ، جو عوام کا، اور یہاں تک نہیں بات ختم ہوتی، تم نے پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے، تم نے پاکستان کے اندر وفاق کو کمزور کیا ہے، تم نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس کو برباد نہ کیا ہو، تم نے وفاق کی اکائیوں کو کمزور کیا ہے، تم نے ملک کے اندر جو دہشت گردی تھی جس کا کلا کما نواز شریف نے کیا تھا، تم نے اس کو دوبارہ سے تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، تمہاری نالائکی کی وجہ سے دوبارہ سے دہشت گردی پاکستان کے اندر اپنا سر اٹھا رہی ہے، جس کی کمر نواز شریف نے توڑی تھی۔ اور ایک کہ آئندہ، یہ بات ہمیں پتہ ہے، تمہاری تقریر سے اس بات کی عکاسی ہو چکی ہے کہ تم یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو مخاطب کل وزیر اعظم اس کرسی پر مسلط تھے اس کے لیے خوشخبری تھی، کیونکہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی وہ ایک گھبرائی ہوئے، ایک مایوس، ایک نالائق، نا امید، نا اہل، چور اور ڈاکو کی تقریر تھی، جو پاکستان کے لیے یہ خوشخبری ہونی چاہیے کہ اس کے جانے کا وقت اور ہو چکا ہے، اور یہ ذہنی طور پہ گھر جا چکا ہے۔ ان کا ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں، ان تقاریر کے بعد، اور وہ جو ہفتہ پہلے مدینہ کی ریاست کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا نا، اس کے بعد ان کا ذہنی توازن میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا، یہ میڈیکلی فٹ ہی نہیں ہے۔ ان تقاریر کے بعد پاکستان کی عوام کے اندر ایک ایسی حیرانی ہے کہ ایسا شخص جس کی کل وہ تقریر تھی وہ اس کرسی پر مسلط ہے جس نے 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے کرنے، یہ میڈیکلی فٹ ہی شخص نہیں۔ اور آئندہ نواز شریف، شہباز شریف
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करने से पहले, कोई धमकी देने से पहले, आवाम को कोई धमकी देने से पहले, उस कुर्सी पर बैठकर रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके तुमने जो बदबूदार इंतकाम लेना था वो ले चुके। तुमने उस कुर्सी का ताकत को इस्तेमाल करके जो इल्ज़ामात लगाने थे लगा चुके। अदारों को और रियासत को जितना इस्तेमाल करना था कर चुके। अब ये खौफ सिर्फ तुम्हारे अंदर है क्योंकि तुम्हारे जाने का वक्त है। और इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी औकात नहीं है इल्ज़ाम लगाने की। तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी ये धमकियां और तुम्हारी ये गीदड़ भपकियां सुनकर ऑपोजिशन डर जाएगी, रियासत डर जाएगी, पाकिस्तान की आवाम डर जाएगी, तो इस खाम ख्याली में मत रहना। इस्तीफ़ा दो और घर जाओ और अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को और अपने जो अमाल हैं 3.5 साल के, उसको और सियासी शहीद बनने की ज़रूरत नहीं है। उसको पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान को इन तमाम मुश्किलात से निकाल चुके हैं। और तुम शहबाज शरीफ का नाम इसलिए लेते हो कि तुम्हें खौफ है, तुम्हें डर है, तुम्हें यकीन है कि इस दोबारा से सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान की आवाम को इस खतरे से निकालेंगे। और नवाज शरीफ पर बात करने से पहले, शहबाज शरीफ पर बात करने से पहले ये बात समझनी चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को पता है कि नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर झूठे इल्ज़ामात के बावजूद, जिसको पता था अरशद मलिक की वीडियो उनके पास आ चुकी थी, उनको पता था कि वो बेगुनाह है, लेकिन हाथ पकड़कर मुल्क वापस आया था। ये मुल्क पाकिस्तान का है, ये अवाम नवाज शरीफ, ये मुल्क नवाज शरीफ का है, ये अवाम नवाज शरीफ की है। और नवाज शरीफ को तुमने निकालने की कोशिश की थी 3.5 साल पहले इन झूठे इल्ज़ामात और बैसाखियों का सहारा लेकर, आरटीएस को बिठाकर। नवाज शरीफ अवाम के दिलों में रहता है और आज 3.5 साल बाद तुम्हारी नालायकी, नाअहली को देखने के बाद अवाम को भी ये यकीन है कि अगर इन मुश्किलात के भंवर से कोई निकालेगा और अगर कोई पाकिस्तान की आवाम को खुशहाली दे सकता है तो वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसलिए आखिर में तुम इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आप को जो है वो नवाज शरीफ की इस तमाम सूरत से निकाल सकते हैं, ये मुल्क नवाज शरीफ का है और आवाम की नवाज शरीफ की। ये बताइएगा कि आवाम की मुश्किलात के हल के लिए कायद मुस्लिम नून कब पाकिस्तान आ रहे हैं? इस हवाले से बहुत सी बातें हुई हैं, क्या कोई फाइनलाइज हुआ है मियाँ साहब की वापसी का? उनकी बीमारी के हवाले से सूरत क्या है, इस हवाले से बताइए। जी, इस बारे में बड़ी तफसील से नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के लिए गए थे और इस हुकूमत ने ये कहा था कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। इस हुकूमत, इमरान खान के मेडिकल बोर्ड ने ये रिपोर्ट दी थी अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारे पास नवाज शरीफ की बीमारी का इलाज नहीं है और नैब की कस्टडी में इन्होंने ही नवाज शरीफ को बीमार किया था और वहीं से नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल गए थे। इन्होंने ही कहा था पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं है, इन्होंने दरखास्त दी थी, इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एनओसी दिया था और नवाज शरीफ साहब इलाज कराने गए थे। और नवाज शरीफ साहब 3.5 साल, जब नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया, उससे लेकर आज तक नवाज शरीफ साहब सिर्फ बाहर बैठकर भी, आपने देखा होगा, क्यों कहता है कि बाहर बैठे हुए हैं? क्योंकि ये खौफ है नवाज शरीफ का। आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द घूमता है। आज भी इमरान खान 3.5 साल हुकूमत में होते हुए, वो कुर्सी होते हुए जिसकी ताकत से वो ये डराइव करते हैं रियासत को धमकी देना, उसके बावजूद खौफ सिर्फ नवाज शरीफ का है, खौफ सिर्फ शहबाज शरीफ का है। और नवाज शरीफ तब पाकिस्तान आएगा जब नवाज शरीफ की मर्जी होगी और जब मुस्लिम लीग नून का फैसला होगा। और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की तकरीर के बाद तो ये मालूम होता है कि कोई और तो फ़ोन उठाता नहीं, लेकिन नवाज शरीफ ने ज़रूर इतला दे दी है कि उनके आने का वक्त हुआ जाता है और तुम्हारे घर जाने का वक्त हुआ जाता है। मरियम साहब, ये बताइएगा, आप पार्टी की तर्जुमान हैं और पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है अब टीवी प्रोग्राम में आके कह रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ का हमने वो जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। इस वाले में पार्टी की पॉलिसी एक तो बयान कर दें कि मियाँ साहब ने उसकी मंजूरी दी है कि तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ जाना है, नहीं जाना। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात करो,
اور دوسرے یہ بتائیے کہ کل یہاں PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا PDM کا سرکاری اجلاس ہے اسی جگہ پہ، اور کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے 2 دن پہلے، تو اس کے یہ بتائیے کیا فیصلے اور کل کا کیا ایجنڈا ہے کل کی PDM سربراہ اجلاس کا؟ کیونکہ زرداری صاحب کے بارے میں تھا کہ انہوں نے شاید عدم اعتماد کے بارے میں بات بھی کی ہے مولانا صاحب سے. پہلا سوال، آپ کے کافی سوالات ہیں. پہلا سوال آپ کا کہ عدم اعتماد اور نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے، آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے. جو بھی پارلیمانی آئینی ہوگا اس کے لیے اپوزیشن تیار ہے، تیاری مکمل ہے، اور اس تیاری کے مکمل ہونے کی جو نوید ہے وہ کل عمران خان صاحب نے سنائی ہے. اس کی تیاری کی جو خوف ہے اس کی عکاسی کل عمران خان کی تقریر نے کی ہے. تو جو بھی طریقہ، ہم امپائر کی انگلی کے اشارے کی دھمکی نہیں دیتے. ڈی چوک پہ کھڑے ہو کر دھرنے اور کنٹینر سجا کر عوام کو غیر جمہوری سول نافرمانی، بل جلا دو، گھسیٹ دو، سر پھاڑ دو پولیس کے، ہمیں دھمکی. ہم نے اس ملک کو بڑی محنت سے ترقی دی ہے، سنوارا ہے، عوام کو خوشحالی دی ہے. اور وہ لوگ جو فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں، یہ دھمکیاں وہ دیتے ہیں. اس لیے ہم ہر آئینی پارلیمانی طریقہ استعمال کرتے ہوئے اس کو گھر بھیجیں گے، جس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. اتنی تفصیل آپ کو بھی اس بارے میں بتائیے کہ ہمیں تو دھمکیاں دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ ہم تو وہ پورے پروسیس، ان کا انتقام، ان کی الزامات، ان کے دھونس، ان کی سزائے موت کی چکیاں، ان کے جیل، ان کی ایوان میں گالی، ان کا ہم سب بھگت چکے ہیں. ہم سب سرخرو ہو چکے ہیں، عدالتی فیصلے ریکارڈ کا حصہ ہیں. یہ ریاست کو دھمکی دے رہے ہیں. اور میں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ دھمکی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کے دے رہے ہیں. عدلیہ کو کل دھمکی دی ہے انہوں نے کہ روز کے کل کہتے ہیں کہ روز کی بنیاد پر ہیرنگ کریں. 2016 سے لے کر 2000 جب نواز شریف صاحب کے خلاف الزامات لگے اور عدالت ہر روز کی بنیاد پر ہیرنگ ہوتی تھی. آج شہباز شریف کی ہر روز کی بنیاد پر ہیرنگ ہوتی ہے. اور مریم نواز کی انہوں نے درخواست دی کہ ہر روز کی بنیاد پر ہیرنگ ہو. اس کے بعد نیب عمران خان صاحب نے نیب کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے معافی مانگو اور پچھلے دروازے سے بھاگ جاؤ کیونکہ ثبوت نہیں ہے. شہباز شریف میں ان کے اپنے پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ ڈیلے کر دے. اب ہم عدالتوں میں ان کے الزامات کا جواب دے رہے ہیں اور ثبوتوں کے صندوق اور ٹرک جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. عدالتیں ڈھونڈ رہی ہیں، جج حضرات سوال کر رہے ہیں اور عدالتوں کو دھمکی دیتے ہیں. اس لیے یہ تماشے بند کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، اور عوام کو میں چھوڑوں گا نہیں کی دھمکی نہ دیں. عوام کی جان چھوڑیں اور گھر جائیں. اور کوئی سوال؟ تھینک یو.